Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Many women discuss their anxiety problem and ask for solution. So today I will talk about anxiety and I will explain my topic both in Urdu and in English so that more and more people get benefit. What is anxiety? How anxiety leads to depression and how we can reduce anxiety, and few golden principles, golden tips to reduce anxiety. We will talk about this today, inshallah. First of all, what is anxiety? That is the irritation of your mind situation. Something teases you and irritates you mentally, and you constantly think about that. Also, when something is happening against your choice, you will be depressed. And you know that depression and anxiety not only disturbs your mental condition but also affects on your physical fitness, your internal changes, especially stomach problems, constipations. And there are two categories of people. Some people can't sleep because of depression, and some people who get depressed start sleeping more because they do not want to face reality. They are losers. Now, what's the solution to reduce anxiety? First of all, think yourself, am I loser? Why I am a loser? No, I will not become loser. I will become the winner. So be realistic, be optimistic, be positive, and be brave to face reality. And the last golden principle is make friendship to such a person who is nearest to you and listens to you when you whisper, loves to you when you weep, and comforts you when you loses, who is the owner of all the wealth and peace. Yes, who is He? He is Allah, your true well-wisher, your true friend, your honor. So be the true believer of Allah and the true follower of Islam. Do you know how Allah saved His beloved Prophet, peace be upon him, from pain? How He comforts him? Yes, it is in Surah Ad-Duha, 93rd Surah of Quran. In this Surah, Allah is directly communicating with the Prophet. It was in the early stages of prophethood where Muhammad, peace be upon him, was under a lot of stress and anxiety. He experienced mockery and ridicule from his personal friends, neighbors, because they were not receptive to his message. During this time, he also felt that Allah had abandoned him. Allah knew better and was giving him a break, since if he had continuously been exposed to the intensively bright light of revelation, his nerves could not have endured it. Therefore, an interval was given in order to afford peace. Allah sent down this surah to comfort him and let him know He had not forgotten him. So how Allah showered His love on His Prophet and comforts him, it is a great lesson for us, and I will explain it in the next video, inshallah. So join us to get the greatest knowledge and become the richest one. Now I will explain my topic in Urdu. परेशानी क्या है, कैसे पेश आती है और इन हालात में इंसान को
کیسے اپنے رب پہ یقین رکھنا چاہیے اور وہ کیسے اس مشکل سے نکل سکتا ہے۔ پریشانی یہ کہ کوئی چیز مسلسل انسان کو پریشان کرتی ہے، اسے اندر ہی اندر کھاتی رہتی ہے، کوئی ٹینشن جو اس کے ذہن کو اریٹیٹ کرتی ہے، اسے ستاتی ہے، یا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس کی کوئی خواہش ہوتی ہے، کوئی چاہت ہوتی ہے اور وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی، لوگ اس کی بات نہیں مان رہے ہوتے۔ تو جب انسان اس پہ بہت زیادہ فوکس کرنے لگتا ہے، بہت زیادہ اس کو سوچنے لگتا ہے، تو سوچنے کا جو اس کا انداز ہوتا ہے نا، وہ انگزائٹی کہلاتا ہے، یعنی پریشانی کہلاتا ہے۔ اور جب وہ اس سوچ میں مزید اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، آگے سے آگے نکلتا جاتا ہے، تو وہ انگزائٹی ڈپریشن بن جاتی ہے، یعنی بہت بڑی پریشانی کا باعث بن جاتی ہے۔ اور یہ جو ڈپریشن ہوتا ہے، یہ جو پریشانی ہوتی ہے، یہ نہ صرف انسان کے ذہن پہ افیکٹ کرتی ہے، یعنی ذہنی طور پر اسے ڈسٹرب رکھتی ہے، بلکہ اس کی جو جسمانی کیفیت ہوتی ہے نا، اس کو بھی بہت زیادہ ڈسٹرب کرتی، ایک ایک عضو پہ اس کا جو ہے نا اثر نظر آنے لگتا ہے۔ سب سے پہلا جو برا افیکٹ آپ دیکھیں گے انگزائٹی کا، ڈپریشن کا، جو آپ کی صحت پہ پڑتا ہے، وہ آپ کا جو معدہ ہے نا، وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک نارمل انسان کا سٹمک جیسے کام کرتا ہے نا، ویسے ایک ڈپریسڈ انسان کا سٹمک کام نہیں کرتا۔ معدے کا خراب ہونا، پیٹ کی بیماریوں کا لگنا، کانسٹیپیشن کا ہو جانا، موشن آنا، یہ سب پرابلمز، نیند کا نہ آنا، رات کو دیر تک جاگنا، یہ سب کی سب پرابلمز جو ہیں وہ ڈپریشن ہیں، ڈپریشن کی وجہ سے انسان کو فیس کرنی پڑتی ہیں۔ تو جو لوگ ڈپریس ہوتے ہیں ان کی دو کیٹیگریز ہیں۔ ایک تو ڈپریس ہو کے بہت زیادہ سونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ سوتے کیوں ہیں؟ اصل میں وہ حقیقت کو فیس نہیں کرنا چاہتے، یعنی حقیقت سے بچنا چاہتے ہیں، لوزر ہوتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو حقیقت سے بچانے کے لیے سوئے رہتے ہیں کہ ہم حقیقت کو فیس نہ کریں، ریئلٹی کیا ہے کہ جو پریشانی ہمیں آئی ہے ہمیں اس کو فیس نہ کرنا پڑے، تو وہ سو جاتے ہیں۔ اور جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی نیند اڑ جاتی ہے، یعنی جو دوسری کیٹیگری میں آتے ہیں ان کا وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی نیند اڑ جاتی ہے۔ تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہمارے پاس جو ارد گرد موجود ہوتا ہے وہ بہت زیادہ نا چپ رہنا پسند کرتا ہے، یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ نے طبیعت انسانوں کی ایسی رکھی ہوئی ہے کہ کوئی انسان ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، کسی کو ادھر چھیڑا، ادھر کسی کو چھیڑا، ہر وقت خوش جولی موڈ میں رہنا۔ اور کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے چپ رکھی ہوتی ہے اور وہ تنہائی میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ تو لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ان دونوں کیفیات کے علاوہ ہوتے ہیں، وہ ڈپریسڈ پرسنز کہلاتے ہیں، یعنی وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں کہ عارضی طور پر ان کی یہ کیفیت کا ہو جانا۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جو اس ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ڈپریشن کو کم کرنے کے لیے کون سے گولڈن پرنسپل ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ جو ہے ریئلسٹک بنیں، یعنی حقیقت کو فیس کرنے والے بنیں۔ دوسرا یہ کہ آپ پر امید رہیں، اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی نا امید نہ ہوں، ہمیشہ پر امید رہیں، اپنے اوپر یقین رکھیں، اپنی قوت ارادی پہ یقین رکھیں۔ اور تیسرا یہ کہ پازیٹیو رہیں ہمیشہ، جو بھی مطلب کوئی انسان آپ کے ساتھ کچھ کرتا ہے یا آپ نے کوئی کام شروع کیا ہے، فرض کیا، تو آپ اس کے بارے میں پریشان ہیں کہ یہ کام کا نتیجہ پتہ نہیں کیا نکلے گا، تو ہمیشہ پازیٹیو سوچیں، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان کو مضبوط کریں۔ یہ میرا دعویٰ ہے کہ جس شخص کا اللہ پر توکل ہوتا ہے، اللہ پر ایمان زیادہ ہوتا ہے، وہ کبھی ڈپریس نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ کیونکہ وہ اپنی ساری کی ساری پریشانی
اپنا سارا کا سارا جو چیزیں اسے پریشان کرتی ہیں، اسے اریٹیٹ کرتی ہیں، اس کے مائنڈ کو ستاتی ہیں، وہ اپنی ساری پریشانیاں جو ہے اپنے رب کے اوپر ڈال دیتا ہے. یعنی وہ کہتا ہے کہ میرا رب ان کو دیکھ لے گا، وہ ان کو سولو کر لے گا. اللہ کی سپرد، اللہ وارث، اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ ادا کرتا ہے، اور نہ صرف زبان سے ادا کر رہا ہوتا ہے بلکہ اس کا دل بھی اس میں انوالو ہوتا ہے. یعنی توکل کی اس حد تک وہ جاتا ہے، ایمان اس کا ایسا مضبوط ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ پر کہ وہ اپنی ساری پریشانیاں اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے اس کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں. تو دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جب انسان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ کوئی ایک ایسا شخص ہو جس کو وہ اپنا دکھ سنا سکے، جس کے ساتھ اپنی پرابلم جو ہے وہ شیئر کر سکے، اور جس کے کندھے پہ سر رکھ کے وہ رو سکے اور اپنا دکھ اسے بتا سکے. تو سب سے بڑا جو ویل وشر ہے انسان کا، سب سے بڑا جو دوست ہے انسان کا، جو صحیح معنوں میں اس کی مدد کر سکتا ہے، اور جو اس وقت بھی اسے سن سکتا ہے جب وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہو، یعنی اپنے ہی اندر اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہو، تو اس وقت بھی اس کو سن رہا ہوتا ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے. ایسا شخص جو اپنا جو فیس ہے وہ تکیے میں چھپا کے رو رہا ہوتا ہے سم ٹائم، کوئی شخص جو ہے، اور دنیا والوں کو یعنی نہیں دکھانا چاہتا وہ، تو کون سی ہستی ایسی ہے جو اس وقت بھی اس کو، جب اس کا منہ تکیے میں چھپا ہوتا ہے اور وہ آنسو بہا رہا ہوتا ہے، جب تنہائی ہوتی ہے، کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا ہوتا اور وہ آنسو بہا رہا ہوتا ہے، تو ایک ایسی ہستی موجود ہے جو اس وقت بھی اسے دیکھ رہی ہوتی ہے. اور وہ کون سی ہستی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے. تو پھر بیسٹ اور سب سے بڑا ویل وشر، سب سے بڑا ہم سے پیار کرنے والا، ہمارے دکھوں کو سمجھنے والا، ہماری سرگوشیوں کو سننے والا کون ہے؟ وہ ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، جس کا ہم پہ اختیار ہے، ہمارے دلوں پہ اختیار ہے. جب ہم اس پہ یقین رکھنا شروع کر دیتے ہیں تو سارا ڈپریشن، ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں ہم سے دور ہو جاتی ہیں، اور وہ خود ہی ان کو ہینڈل کر لیتا ہے، وہ خود ہی ان کو سنبھال لیتا ہے. تو اس نے پریشانیوں کو، یعنی جو انسان کو ڈپریشن ہوتا ہے اس کو دور کرنے کے کئی طریقے بتائے ہیں. تو قرآن پاک میں ایک سورہ ہے، سورہ ضحیٰ. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ایک دفعہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے، بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے کہ کہیں مجھ سے اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا، جب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تھا، اور جو وحی آنے سے ان کو تر و تازگی ملتی تھی اور جو وہ فریشنس ملتی تھی، وہ سلسلہ جب رک گیا تھا تو بہت زیادہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پریشان ہو گئے تھے. تو آپ کے غم کی کیفیت کو سورہ الضحیٰ میں جس طریقے سے بیان کیا گیا، اور پھر جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حوصلہ دیا، آپ کو تسلی دی، آپ کو سمجھایا، آپ کے پاسٹ کو ڈسکس کر کے ایک ایک چیز کو، کہ کیا میں نے فلاں موقع پہ تمہاری مدد نہیں کی تھی، کیا فلاں موقع پہ تم اکیلے تھے تو میں نے تمہیں نہیں سنبھالا تھا. تو ایسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسے تسلی دی، اس سورہ میں بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے. تو جب بھی آپ ڈپریس ہوں، پریشان ہوں، تو اس سورت کو ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں. انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ ویڈیو ہوگی، نیکسٹ لیکچر ہوگا، اس میں یہ بتاؤں گی کہ کیسے اس سورہ کی ایک ایک ورڈ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی، اور آپ نے کیسے آپ کے لیے پیارے پیارے الفاظ بولے. اور وہ ہر انسان کے لیے تسلی ہے، اس دنیا میں پائے جانے والے ہر انسان کے لیے، اگر وہ اس کو اپنے اوپر فٹ کر کے دیکھے کہ میرا فلاں جگہ پہ فلاں موقع پہ کام پھنسا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے نکالا، میں فلاں جگہ پہ کتنا پریشان تھا تو اللہ نے مجھے مصیبت سے نکالا. تو ایسے بہت تسلی ملتی ہے اس صورت سے. تو انشاءاللہ جو نیکسٹ ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم اس صورت کو بہت اچھے طریقے سے میں اس کو ایکسپلین کروں گی، ایک ایک ورڈ کو اور اس کا ترجمہ بتا کر. تو بتانا یہ مقصود تھا کہ کچھ ٹپس ہیں جن پر عمل کر کے انسان جو ہے وہ ڈپریشن سے باہر آ سکتا ہے، اور ڈپریشن کا آنا انسان کے لیے بعض اوقات بہت زیادہ پازیٹیو بھی ہوتا ہے. وہ کہا جاتا ہے نا کہ ہر مشکل کے ساتھ جو ہے
یہ قرآن پاک کی ہی سورہ کا ایک ترجمہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی لگی ہوئی ہے. تو جب انسان کو کوئی ڈپریشن آتا ہے, کوئی مصیبت اس پہ آتی ہے, تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس کا آنا میرے لیے کیا ہے. اگر وہ پازیٹیو تھنکنگ رکھے, آپٹیمسٹک ہو وہ اور پازیٹیو سوچے, تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس مصیبت کا آنا میرے لیے جو ہے یہ ایک بہت بڑے کامیابی کا کوئی دروازہ کھلنے کی طرف اشارہ ہے. تو غم کی کیفیت کا آنا انسان کے لیے کچھ حد تک بینیفیشل ہوتا ہے, ضروری ہوتا ہے کہ اس کے بعد جب وہ غم سے باہر آتا ہے تو ایک نیا اور فریش انسان ہو کر نکلتا ہے. جیسے وہ غالب کا ایک شعر ہے کہ رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں اور, یعنی کہ جب میں تھوڑی دیر کے لیے میرا ذہن ڈسٹرب ہو جاتا ہے, مجھے کوئی پریشانی آتی ہے, تو اس پریشانی کے بعد مزید فریشنس اور تر و تازگی مجھ میں آ جاتی ہے. تو اس سورہ کی روشنی میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے کہ کیسے ڈپریشن کا علاج جو ہے وہ ممکن ہوتا ہے. السلام علیکم.